हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी देने वाले, बरकत देने वाले, रहाई देने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर इमरान गफूर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और आज हम जिंदा खुदा के कलाम में से आज का हमारा मौजू होगा मन्नत मानने की बाबत किताब मुक़द्दस की तालीम। और आज हम इस सनमान में जो अहम बातें हैं, मन्नत मानना क्या है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। मन्नत मानना, मन्नत को पूरा करना और मन्नत क्या है। ये 3 बातें क्या हैं, हम इस पर खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। हम इस सनमान में ज़िंदा खुदा के कलाम में से बात करेंगे कि मन्नत मानने के लिए बाइबल मुक़द्दस के असूल क्या हैं जब मन्नत मान ली जाती है। फिर हम बात करेंगे खुदा के कलाम में से कि किताब मुक़द्दस जो है वो मन्नत जब मान ली जाए तो फिर पूरा करने की बाबत इसको किस तौर पे बयान करती है कि किस तौर पर लाजम है इसको पूरा करना। फिर हम बात करेंगे कि हम चंद किरदारों पर बात करेंगे जिन्होंने मन्नत मानी खुदा के हुजूर में। आइए मरकज़ी आयत को हम जो आज का हम मरकज़ी आयत है जहाँ से हम सनमान को लेंगे, बात करेंगे। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुक़द्दस को खोला जाता है। वाइज उसके 5वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत न मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा न करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, ये और फरिश्ता के हुजूर मत कह के भूल चूक थी। खुदावन तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा और मकाम दे सकें। मन्नत मानना या मन्नत क्या है। मन्नत के जो मीनिंग है वो है खुदा के लिए कोई बात मानना। सादा मीनिंग बात कर रहा हूँ। फिर मन्नत मानना क्या है। पहली बात मैंने बताया मन्नत क्या है, खुदा के लिए कोई बात मानना। मन्नत मानना क्या है। मन्नत मानना, मन्नत वो नीयत है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मन्नत वो नीयत है जिससे किसी मुराद या ख्वाहिश या उम्मीद के पूरा होने के लिए खुदा के साथ तहद करना और वादा करना कि खुदावंद अगर तू मेरे लिए ये कर देता है तो मैं बतौर कुर्बानी या शुक्रगुजारी कोई चीज़ जो है वो डेडिकेट करना, खुदा के हुज़ूर अहद करना या कोई भी कमिटमेंट जो है वो मन्नत मानना है, मुराद ख्वाहिश और उम्मीद पूरा होने पर। अब मन्नत पूरा करना क्या है। वो नीयत में ठहराई गई चीज़ कोई भी हो सकती है। ये मन्नत के जो तकाज़े हैं या इंसान की एक अपनी खुदा के साथ कमिटमेंट है, तो वो नीयत में ठहराई हुई चीज़ या बात, उसका चढ़ावा जो है वो खुदा के सामने बतौर कुर्बानी शुक्रगुजारी पेश करना जो है, ये है मन्नत का पूरा करना। अब खुदा के कलाम में हमने वाइस की किताब में पढ़ा, खुदा के कलाम में यहाँ बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम मन्नत मानना ज़रूरी है, बल्कि खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है। खुदा का कलाम इस सच्चाई को, इस हकीकत को बयान करता है कि वाइस की किताब ने हमने पढ़ा कि खुदा कहता है कि भाई तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर था। अगर तूने मान ली है तो फिर तुझ पर लाजम है, अगर तूने मान ली है तो फिर ये तुझ पर लाजम है कि तू इस मन्नत को पूरा करे, उस कमिटमेंट को, उस बात को जो तूने खुदा के हुजूर में कही थी पूरा करना तुझ पर वाजिब है। तुझ पर वाजिब है तू इस बात को पूरा करे। खुदा के कलाम के अंदर जब हम इसी बात को इस्तशना की किताब और हम जब उसके 23वें बाब के अंदर इसी बात को देखते तो खुदा ने शीयत के अंदर भी उसकी 21 आयत के अंदर भी इस बात पर जोर दिया, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर न कर, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा
ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ اب ہم نے وائس کی کتاب میں پڑھا، تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ ٹھہرائے۔ خدا نہیں کہتا کہ تو منت مانے گا تو میں یہ کام کروں گا، تو منت مانے گا تو میں تیرے لیے نہیں، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس کے کلام کی صداقت یہ بیان کرتی ہے، اس کے کلام کی سچائی یہ بیان کرتی ہے کہ جب تو نے منت مان لی، جب تو نے کمٹمنٹ کر لی، عہد کر لیا، پھر تجھ پر لازم تھا کہ تو اس بات کو 100% پورا کرتا، اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہتا، اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر قائم رہتا۔ اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے، سچنا کی کتاب اس کی قصائد، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تم منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اور 23 آیت میں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے بیان کر کے پورا کرنا، جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی، اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ یعنی تو نے اپنی مراد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے اپنی زبان سے وعدہ کیا تھا اور اقرار کیا تھا، خداوند تو میرے لیے کر، میں یہ تیرے لیے کروں گا، تم مجھے یہ مہیا کر، تو مجھے یہ دے۔ یہ جو بھی ہماری کمٹمنٹ تھی، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہم آگے جب بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے کہ منت کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں پیش کی جاتی رہی تھیں، یعنی خدا کے لوگوں کی جو کمٹمنٹ تھی اس میں کیا کیا انہوں نے خدا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب بائبل مقدس کے اندر یہ بات واضح اور صاف ہے کہ خدا جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جب منت مان لیں تو پھر ہمیں اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ کتاب مقدس کے اندر ضروری ہے، لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے، غلط منت جب مانی جائے گی، کیونکہ بڑی دفعہ لوگ منت مان رہے ہوتے ہیں اور وہ منت جو ہے وہ برگشتی کا سبب ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر قضات کی کتاب کے اندر ایک واقعہ جو ہے، اور یہ واقعہ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم، بائبل مقدس سے پیار کرنے والے، بائبل مقدس کی بابت جو گہری انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے اس منت کے اسرائیل پر کیا نتائج یا کیا اثرات جو ہیں رونما ہوئے۔ اس غلط منت نے اسرائیل پر ایسے نتائج برپا کیے جس کو چلتے رہے، اور بعد میں قوم کی تباہی بربادی کا سبب یہی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں بن گئی۔ کتاب مقدس کے اندر جب ہم قضات کی کتاب اس کے 17ویں باب کو دیکھیں تو اس کی پہلی آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور افرایم کے کوستانی ملک میں ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی، اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت خدا ہوا اور ایک ڈالا ہوا بنائے، سو اب اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک کدا ہوا اور ایک ڈالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر یہ جو واقعہ ہے، اسرائیل پر اس نے بڑے غلط اثرات مرتب کیے تھے۔ کتاب مقدس کے اندر میں نے پہلے کہا، بائبل مقدس کا علم رکھنے والے اور بائبل مقدس کے طالب علم، اہل علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اس کے روحانی اثرات کس قدر ظاہر ہوئے تھے۔ جب ہم خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں تو میکا کی ماں نے منت مانی اور 1100 چاندی کے سکے رکھے۔ اب میکا نے وہ چوری کر لیے، چھپا لیے۔ جب اس نے چھپا لیے چاندی کے سکوں کو تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس کی ماں نے وہ لعنت دڑائی کہ اگر میں نے یہ منت کے پیسے تھے۔ جب اس کے بیٹے نے، میکا نے سنا کہ یہ پیسے جو ہے یہ میری ماں کے تو تھے، پر یہ تو خدا کے لیے لادہ کیے ہوئے ہیں، یہ تو ڈیڈیکیشن کیے گئے ہیں، یہ تو مخصوص کیے گئے ہیں، اس پر میرا حق نہیں بنتا، اس نے وہ پیسے لٹا دیے۔ اب اس غلط منت نے
اس قدر اسرائیل پر گہرے اثرات جو ہے وہ رونما کیے، یہ بت پرستی کی طرف چلا گیا، یہ بت پرستی کا اڈا جو ہے یہاں سے شروع ہوا اور پھر قوم برکت سے لعنت کی طرف چلی گئی۔ آج کئی دفعہ ایسی منتیں پوری ہوتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی غلط انتائج جو ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ جوتی کے بغیر پہاڑیاں چڑھ رہے ہیں اپنی ڈیزائرز کے لیے، انہوں نے غلط منت مانی، خدا مجھے بیٹا دے، میں پیدل جاؤں گی، میں دیا جلاؤں گی، میں اگربتیاں جلاؤں گی، وہ قبروں پر، درباروں پر، مزاروں پر پیش ہو رہے ہیں، اور پھر نسل در نسل وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک غلط منت جو ہے، اب ایک باپ جو ہے وہ مر گیا کئی سو سال پہلے، وہ دیے کی ایک منت پوری کر گیا، اب بیٹا جلا رہا ہے، نسلیں اس کو چلا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، غلط منت، غلط فیصلے نسلوں کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو گہرے طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو واضح طور پر جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی بھی ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا غلط منت۔ بائبل مقدس نے اسی لیے یہ واقعہ درج کیا گیا تاکہ کتاب مقدس سے پیار کرنے والے، کتاب مقدس کی رہنمائی میں چلنے والے، کتاب مقدس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اول ترین درجہ دینے والے جو ہیں، وہ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں۔ خدا کا کلام کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرتا منت جو ہے اب مانیں گے تو میں یہ کروں گا، بلکہ خدا کا کلام کہ نہ مانے تو گناہ نہیں ہے، پر اگر کمٹمنٹ کر لی، مان لی، کیونکہ میں چار آگے جب چند کریکٹرز آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہم اس پر کھل کر بات کریں گے، ان کریکٹرز نے کیا خدا کے سامنے چیزیں رکھیں۔ اب بائبل مقدس کے اندر غلط منت کے جو نتائج ہیں وہ نہایت خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو جگہ بنی، اس میں لوگ جو اپنے فیوچر کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، آج بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط چیزوں میں پڑے ہیں، وہ فکر مند ہے اپنے فیوچر کے بارے میں۔ کئی لوگ اپنی اخبار پڑھتے ہیں، اپنا دیکھتے ہیں جی منتھ کے حساب سے میرا برج کون سا ہے، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس کمرے کے اندر بن گئی، جو میکا کہ گھر کے اندر بنایا گیا اور ایک لاوی کو مخصوص کر دیا گیا۔ لوگ اپنا حال دریافت کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آتے تھے، اور یہ بت پرستی کا بہت بڑا اڈا بن گیا۔ یہاں سے یہ سلسلہ چلا اور پھر یہ لوگوں کے گھروں کے اندر کنورٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے لوگ گھروں کے اندر بت خانے نہیں بناتے تھے، پر اس غلط منت نے پکڑ کر ایک نئے اسٹریٹجی کو لے گئی، اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک ہوئے۔ خدا کے کلام کے اندر ایک لمبی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ایک واضح ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ اگر آپ 2 چیپٹر ہیں بڑے اہم ہیں، اگر وقت نہیں کہ اس کو پورا پڑھا جا سکے اس ویڈیو کے اندر، لیکن آپ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اخبار کی کتاب اس کے 27ویں باب کو اگر آپ نکالیں تو 27ویں باب کی پہلی آیت کے اندر خدا نے بڑی واضح طور پر کہا، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کیا، جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے معافی خداوند کے ہوں گے۔ 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر میں تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مشکال کے حساب سے چاندی کے 50 مشکال ہوں گی۔ پھر خدا کے کلام کے اندر پھر آگے چل کر یہ جو ساری جو ہے ایک لسٹ ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ پھر خدا کے کلام کے اندر گنتی کی کتاب اس کے 6 باب کی 1 سے 21 آیت کے اندر بھی ہمیں بڑی واضح جو تعلیم جو ہے وہ منت کے بارے میں، یہ چیپٹر جو ہیں وہ اس بیت کو کھولتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے بنی اسرائیل کے جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت مانے، اپنے خداوند کے لگ رکھنے کی خاص منت مانے، تو وہ اپنے مے اور شراب سے پرہیز کرے۔ یعنی خدا کے کلام کے اندر اس بات کو طے کر دیا گیا تھا، اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے منت مانتی ہے کہ میں اسے خدا کے لیے دوں گی، تو اس کے لیے حکم یہ جاری تھا کہ وہ اپنے آپ کو لگ رکھے، یعنی اس نے منت تو مان لی، پھر وہ میں شراب یا کوئی بھی نشہ ور چیز سے پرہیز کرے، اور میں یا شراب کا سرکہ نہ پیے، نہ انگور کا رس پیے، نہ تازہ خشک انگور کھائے، اور اپنی نذرات کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا اسے نہ کھائے۔ اس کی نذرات کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت کے لیے جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنایا جائے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب خداوند کا نذیر وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، یا باپ یا ماں یا بہن کی خاطر جب وہ مرے تو اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نذرات جو خدا کے لیے ہیں اس کے سر پر ہے، وہ اپنی نذرات کو پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اگر کوئی آدمی، آپ دیکھیں اب یہاں پر جو واضح طور پر ایک جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، پھر خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا، خدا کے کلام کے اندر واضح طور پر اس بات پر زور دیا گیا کہ جب کوئی بیٹی منت مانتی ہے تو اس کا باپ اس کو سن لیتا ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ جواب دے گا، اگر پھر وہ اپنی شادی ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں یہاں موجود ہے، کتاب مقدس کے اندر، خدا کے کلام کے اندر
بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ خدا کا کلام وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب منتیں مانی جائیں تو خدا کے کلام کے اندر زبور 50 اس کی 14 آیت کے اندر بھی خدا بار بار یہ تقاضا کرتا ہے، میں تجھ سے ضرور طلب کروں گا۔ یعنی خدا کے کلام کے اندر جو ہے یہ بات واضح ہے کہ اگر منت مان لی جائے گی تو پھر چھٹکارا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہر بندے اور بندی پر لازم ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کا تقاضا ہے، یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے جس سے وہ آنکھیں پھیر نہیں سکتا۔ وہ خدا کے کلام کی سچائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ خدا کے کلام کی سچائی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس کے اندر زبور 50 14 آیت کے اندر منت پوری کرنے کی بات کی گئی ہے، 61 کی 8 آیت کے اندر، زبور 61 کے اندر، 65 کی 1 آیت کے اندر، 76 کی 11 آیت کے اندر ہمیں منت پورا کرنے کی بابت خدا کے کلام میں بتاتا ہے۔ پھر ہمیں بائبل مقدس میں جو کردار ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں زندگیاں کتاب مقدس میں سے ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں چند کریکٹرز جو ہے وہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 20 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بڑی زبردست پرسنالٹی کا ہمیں بیان ملتا ہے، اور یہ پرسنالٹی جو ہے خدا کے سامنے ایک وعدہ کرتی ہے، ایک کمٹمنٹ خدا کے سامنے کرتی ہے۔ اور یعقوب نے منت مانی، 28 کی 20 پڑھ رہا ہوں کہ اگر خداوند میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو اس پر میں نے ستون سے کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا۔ جو کچھ تم مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور تجھے دیا کروں گا۔ اب خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ منت مان رہا ہے، وہ خدا کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اگر تو مجھے کھانے کو روٹی پہننے کو کپڑا دے تو میں کیا کروں گا، میں اور میرے باپ کے گھر میں مجھے سلامتی سے پہنچا دے تو میں اپنا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا۔ اور یہ کمٹمنٹ وہ خدا کے سامنے کرتا ہے، ایک منت مانتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس قدر اسے برکت دیتا ہے، وہ اپنی منت پر اپنی کمٹمنٹ پر بڑا پکا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر کتاب مقدس کے اندر ہمیں افتح جلادی کا ذکر ملتا ہے، قضات کی کتاب 11 باب کی 30 آیت کے اندر خدا کے کلام میں افتح جلادی کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ افتح جلادی جو ہے یہ اپنے اس کے گھر سے اس کو نکال دیا گیا تاکہ یہ میراث کا حصہ نہ پائے۔ پھر خدا کے کلام میں وضاحت سے بیان ہے کہ جب قوم ظلم و ستم کے اندر چلی گئی، قوم جو ہے وہ ظلم کے اندر چلی گئی، تو اس کو بلایا گیا، یہ زوردار شخص ہے، یہ قداور شخص ہے، یہ دلیر شخص ہے، بڑے دل کا مالک ہے، اور یہ واپس آیا اپنی قوم کے لیے۔ جب آیا تو اس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا، اس کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک جنگ جیتنا، اور جب اس نے جنگ کے لیے جانے کے لیے رضامند ہو گیا تو اس نے ایک منت مانی، اگر خداوند مجھے فتح دے، مجھے جنگ میں کامیابی دے، اور جب میں واپس آؤں گا سلامتی کے ساتھ فتح کے ساتھ، جو کوئی میرے سامنے آئے گا وہ تیرے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جائے گا، وہ میں تیری نظر کر دوں گا۔ اور خدا نے بالکل فتح دی، خدا افتح جلادی کے ساتھ تھا، لیکن جب واپس آیا تو منظر کچھ یوں ہو گیا کہ جب اس کی بیٹی نے خبر سنی کہ میرا باپ فتح پا کر جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے، تو اس نے وہ استقبال کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکل گئی۔ جب وہ استقبال کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو اب وہ منت جو تھی، جو کمٹمنٹ وہ کر کے گیا تھا، جنگ میں جانے سے پہلے، فتح پانے سے پہلے، جنگ جیتنے سے پہلے جو کمٹمنٹ کر کے گیا تھا، اب اس کو یاد آ گئی، اور وہ شخص نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا۔ اس کے بارے میں بہت سی راہ موجود ہیں، لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے وہ اپنی بات میں پکا تھا، اور اس کی بیٹی بھی اس بات پر کمٹڈ تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اگر ماں باپ نے کمٹمنٹ کر دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے لیے دیں گے، تو آج اولاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی باپ کی زبان پر قائم رہیں۔ ہمیں فرما بیدار اولاد کے اندر یہی تو خاصیت اور خوبی نظر آتی ہے، انہوں نے خدا سے دی ہوئی زبان کو ہمیشہ آنر دیا، اور ہمیشہ اپنے باپ کے مقام کو خدا کی نظر میں بلند کیا، چاہے ابراہیم ہو، اسحاق میں ملتا ہے، اس نے کوئی عذر نہیں کیا، وہ چل پڑا اور لیٹ گیا، ینگ تھا، نوجوان تھا، زور لگا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ خداوند
کے ساتھ جو باپ کا رشتہ تھا اس کو اونر دینے والے، اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں باپ، پکی نظر آتی ہے۔ پھر ہمیں ایک اور بڑا زبردست پرسنالٹی جو میرے دل کے قریب ہے، میری مراد خدا کے بندہ قاضی سیمول نبی کی طرف ہے۔ اب حنا نے منت مانی۔ جب ہم پہلا سیمول پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، بے اولاد تھی اور اس کے شوہر کی 2 شادیاں ہیں، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اس کو تنگ نہیں کرتا جس طرح آج خاندانوں میں ہوتا ہے، بالکل ایسا شخص نہیں ہے، ایک بڑا کمیٹڈ پرسن ہمیں نظر آتا ہے، پیار کرتا ہے۔ لیکن حنا جو ہے وہ اس کی دوسری مسز جو ہے وہ اس کو چڑھاتی ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی، لیکن جب وہ سالانہ شکر گزاری کے موقع پر خداوند کے حضور میں گئی، اس نے منت مانی، اگر خدا تو مجھے فرزند نرینہ کی برکت دے گا اور وہ بیٹا میں تجھے نظر کر دوں گی، وہ بیٹا میں تجھے دے دوں گی، وہ تیرا ممسوح ہوگا، تیرا نذیر ہوگا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے بالکل اس کی بات کو اونر دیا اور خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا، اس کو بلیس کیا، اور جب خدا نے اس کو بیٹا دیا تو وہ اپنی منت سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں جتنے کریکٹر اور کردار نظر آتے ہیں، اگر انہوں نے منت کی تو انہوں نے پورا کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا نے برکتیں ان کو دی۔ حنا پھر بلیس ہوتی چلی گئی اور پھر وہ خدا نے اس کی برکتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے آج غلط منت کی طرف ہمیں نہیں جانا۔ جب بھی ہم خدا کے حضور منت مانے، ہم پر لازم ہے کہ بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ خدا کے سامنے پیش کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم کچھ بھی جو خدا کے حضور کہہ رہے ہیں، بڑی عقل مندی سے کہیے، تاکہ جب ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد رہائی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی منت ماننا بری بات نہیں ہے، اور نہ ماننا بھی بڑی بات نہیں ہے۔ ماننا جب مان لی ہے نہیں پورا کرتے گناہ ہے، لیکن نہ ماننا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ خدا کے حضور کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے کئی دفعہ خدا کے حضور کمٹمنٹ کی کہ خداوند تو مجھے بلیس کر، یہ کر، تو خداوند نے کیا۔ اور اسی لیے لازم ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ خدا کا کلام سنیں، اگر آپ نے کوئی منت مانی ہوئی ہے، اگر آپ نے یاد کریں، اگر آپ نے خدا کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، آئیے اس کو پورا کیجیے، دیر نہ کیجیے۔ خدا کہتا ہے میں تجھ سے ضرور طلب کروں گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے آواز کے لیے، تیرے زندگی بخش کلام کے لیے تیرے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، تیرا روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں یاد دلائے، اگر ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی منت مانی تھی، خداوند ہمیں پورا کرنے کا فضل دے، اور خداوند ہمیں فضل دے کہ جب بھی ہم تیرے حضور میں بڑی عقل مندی اور دیانتداری کے ساتھ تیرے سے بات کریں۔ آسمانی ابا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائے، تیرا کلام بڑے زور سے تیرے لوگوں پر غالب پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چرچ منسٹری کو بھی اور کلیسیاؤں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔